अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हारू उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काला जादू में क्या हुआ। और मुझसे पहले के लोग साल हर साल से जी रहे थे। अलबत्ता तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो गया था। हर चीज को नफरत से देखने की आदत हो गई थी। झुलसते दिन झुलसती रातों में जिंदगी आगे बढ़ती रही। वसीर इस जेल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो गया था। अब ना घर वाले याद आते थे, ना बाहर की रंगीन दुनिया से कोई दिलचस्पी थी। बुढ़िया चरण भी गायब था, किसी शक्ल में वो नजर नहीं आया था। उसके तस्वर के साथ ही मुंह से गाली उबल पड़ती थी। बड़ी तब्दीली महसूस होती थी खुद में। फिर एक दिन जेल के मकरबी कोने में कियारियां संभाल रहा था कि बैरूनी दरवाजे से एक बड़ा ट्रक अंदर दाखिल हुआ। इस ट्रक में कैदी लाए और ले जाए जाते थे। हमें इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। ट्रक से कैदी उतारे जाने लगे। मंजर चुके बिल्कुल सामने था, इसलिए बेध्यानी के अंदाज में कैदी को उतरते देखता रहा। लेकिन एक कैदी को देखकर अचानक मेरा पूरा बदन लर्ज गया। हाथ पांव बेजान से हो गए, आंखों में अंधेरा सा छा गया। मैंने आंखें मल मल कर उसे देखा। बिनाई धोखा नहीं दे रही थी। ये मेरा भाई ही था, मेरा छोटा भाई। भला अपने खून को कौन नहीं पहचान सकता? महमूद को नहीं पहचान सकता था, अपने महमूद को। वो हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। महमूद, मेरा महमूद। मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, मगर सारा वजूद मुजस्सम आवाज बन गया था। कैदियों को आगे ले जाएगा और मेरी निगाहें इनका ताक़ब करती रही। वो बैरक 8 की तरफ जा रहे थे। यही मेरी बैरक थी। सिपाही करीब आकर रुक गया और उसने तल्ख लहजे में कहा, आराम हो रहा है? नहीं नहीं साहब। मैं फौरन होश में आ गया, काम करने लगा, मगर अंदर से जो कैफियत हो रही थी मेरा दिल जानता था। महमूद गिरफ्तार हो गया। शाह साहब मुझे बता चुके थे कि महमूद के हाथों भी कत्ल हो गया है और वो भी कातिल है। न जाने इसे क्या सजा मिली है। दिल सीना तोड़कर निकला आ रहा था। न जाने दिन कैसा गुजरा, कुछ अंदाजा नहीं हो सकता था। रात को बैरक में आ गया, खाना भी न खाया गया। मेरे साथी रईस खान ने पूछा, क्या बात है मसूद, तबीयत तो ठीक है? हाँ, खाना क्यों नहीं खाया? दिल नहीं चाह रईस साहब। दिल यहाँ भी दिल साथ लाए हो भैये, उसने मुस्कुराते हुए कहा और मैं भी मुस्कुराया। नए कैदी आए हैं? मैंने कहा, हाँ आते जाते रहते हैं। कौन सी कोठरियों में रखे गए हैं? तकसीम हो गए हैं, कुछ इधर भी तो लाए गए हैं। हाँ, वो 3 कोठरियां भरी नजर आ रही हैं। रईस खान ने एक तरफ इशारा करके कहा और मेरी नजरें उधर का तवाफ करने लगी। उन्हीं में किसी में महमूद था। महमूद जिसे सारी कहानी मालूम होगी, अम्मी के बारे में, अब्बू के बारे में, मेरी बहन के बारे में। दिल तड़प रहा था। बैरक में खामोशी तारी होगी। बस कभी कभी संतरी के बूटों की आवाज सुनाई देती और उसके पाँव नजर आ जाते। इसके सिवा कोई आवाज नहीं थी। दिल में ख्याल आया, क्या महमूद सजाए मौत का मुजरिम है? कत्ल के नतीजे में इसकी तवक्का तो की जा सकती थी। इसे क्या सजा दी गई है? क्या मैं हमेशा के लिए अपने भाई से महरूम हो जाऊंगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया क्यों नहीं समझती कि ये मुजरिमों का घराना नहीं है? हम मुसीबत ज़दा लोग हैं, हमारे साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। हम पर रहम किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। क्यों नहीं समझती दुनिया? क्या ये कभी ना समझ पाएंगे कि ये सब कुछ एक शैतान का किया धरा है? हमारा कोई कसूर नहीं है। वो शैतान मुझे गंदे काम पर उकसाना चाहता है। वो एक मुकद्दस मजार की बेहरमती कराना चाहता है मेरे हाथों। अपने काले जादू को मुकम्मल करने के लिए वो मेरा सहारा तलब करा और मैं अपने अकीदे के मुताबिक इस गंदी कोशिश में इसका साथ नहीं दे रहा। मेरे साथ रहम क्यों नहीं किया जाता? ये सब इस शैतान के आलाकार क्यों बन गए हैं? ये मेरा साथ क्यों नहीं देते? अगर मैं शैतानियत पर उतर आऊं तो फिर ये रोते चीखते फिरेंगे। क्यों नहीं सोचा जाता मेरे बारे में? क्यों नहीं करते ये कुछ मेरे लिए? सब इस शैतान का साथ दे रहे हैं। आज अगर मैं बुराई के रास्ते अपना लूं, अपने दीन के रास्ते छोड़कर शैतान बुरे चरण का साथी बन जाऊं, तो फिर ये सब मेरे तलवे चाटेंगे। शैतानियत का राज क्यों कायम होने दिया जा रहा है? क्यों उकसाया जा रहा है मुझे? अगर महमूद को फांसी हो गई, अगर वो सजा पा गया, तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाऊंगा। सुन लो मेरी बात, अगर तुमने मुझसे मेरा भाई छीन लिया तो मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात हैं। मैं भी गलत रास्तों पर निकल सकता हूँ। रोको मुझे गलत रास्तों पर जाने से। लेकिन ये दिल की खामोश चीखें थी जिन्हें सुनने वाला कोई न था। इस रूए जमीन पर कोई नहीं सुनेगा मेरी बात। मुझे अपनी बात सुनानी पड़ेगी। इन लोगों को अमल करके फिर दिखाना पड़ेगा। जिस बात के ये बोल इनके कानों तक नहीं पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे। अमल चाहिए, अमल। हाँ, वरना मैं महमूद को हमेशा रोता रह जाऊंगा। इतनी बेबसी अच्छी नहीं है। मुझे महमूद के लिए कुछ करना ही होगा, कुछ करना होगा। दिल में लहरें उठने लगी। हाथ पांव में अकड़न सी पैदा हो गई। रईस खान गहरी नींद सो रहा था। कमबख्त को पता नहीं ये नेमत कहाँ से मिल गई थी। वो सो जाता था। अगर इसके जिस्म का कोई हिस्सा काट भी दिया जाता तो शायद इसे सुबह ही इसका पता चलता। इतनी गहरी नींद सोता था वो। आंखों में नमी खुश्क हो गई थी। एक जलन सी पैदा हो गई थी इन आंखों में। दिमाग में कुछ स्याह धब्बे उभर आए थे जो महसूस हो रहे थे। मैं पूरी संजीदगी से सोच रहा था, अपने लिए मैं कुछ न कर सका, लेकिन भाई के लिए जरूर मुझे कुछ करना होगा। दिमाग इस वक्त अजीब सी कैफियत का हामिल हो गया था। चनाचा साजिशें जन्म पाने लगी और जब सुबह की रोशनी नमदार हो गई तो मेरे ज़हन में पूरा प्रोग्राम बन चुका था। इस वक्त मेरे वजूद में एक नया इंसान जाग उठा था और मैं कम से कम इसे बुरिया चरण नहीं कह सकता था। मैं रास्ते मुतय्यन करता रहा, फैसले करता रहा और मैंने अपने वजूद के बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया। आज मैं एक ज्यादा ज़हीन खुदमुख्तार इंसान था। किसी किस्म की बेकसी और बेबसी का कोई एहसास मेरे ज़हन में नहीं था। रात को मामूल के मुताबिक बैरक में आ गया, खाना वगैरह भी खा लिया। रईस खान ने तबसरा भी किया था मुझ पर कि कल की निस्बत आज मेरी कैफियत बिल्कुल दुरुस्त है। और मैंने कहका लगाकर से कहा था, बीमारी रोजाना तो नहीं होती। दिन की रोशनी में मैंने महमूद को देखा था और इस बैरक को भी जिसमें उसे रखा गया था। हर एहसास, हर खतरे से बेनियाज होकर मैंने अपने मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। बैरकों में सन्नाटे फैलते चले गए। संतरी ड्यूटी पर आ गया और जेल की दुनिया खामोश हो गई। हालांकि मैं जानता था कि इस सन्नाटे में हजारों आवाजें पोशीदा हैं,
نہ جانے کتنے لوگ جاگ رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ رو رہے ہوں گے، لیکن یہ رونا بے آواز ہوتا تھا۔ ان کے صرف دل روتے تھے۔ جیل کا اندرونی حصہ تاریک تھا لیکن باہر روشنی تھی۔ رات کو ڈیوٹی والا سنتری بدستور بیرک میں گشت کرتا رہا تھا اور میں اب اپنے کام کے لیے تیار تھا۔ سنتری کے قدموں کی آواز مجھے اپنی کوٹری کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی تو میں ڈرامہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اپنے دانتوں سے اپنی کلائی کاٹ لی اور اسے خون بہنے لگا۔ تب ہی میں اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا سلاخوں والے دروازے کے نزدیک لیٹ گیا اور میرے حلق سے اذیت ناک راہیں نکلنے لگی۔ البتہ میں نے اتنا شور نہیں کیا کہ دوسرے قیدی بھی سن لیں۔ تدبیر کارگر ہوئی۔ سنتری میرے پاس آ کر رک گیا۔ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ کسی جانور نے کاٹ لیا ہے، سانپ لگتا تھا، اسی سوراخ میں جا گھسا ہے۔ میں نے ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا، کلائی اس کے سامنے کر دی۔ کلائی سے بہتے ہوئے خون اور میری گھٹی گھٹی آواز نے اس کے دل میں ہمدردی جگا دی۔ اس نے جلدی سے چابی نکال کر تالا کھول دیا۔ غلطی کی تھی اس نے۔ یہاں انسانیت کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، یہ قیمت اسے بھی ادا کرنا پڑی۔ جو ہی اس نے میرے زخم کو چہرے کے قریب کیا، میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ گھبرا گیا مگر بیکار تھا۔ میں نے پوری قوت صرف کر دی اور اسے منہ سے آواز نکالنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ پتہ نہیں بیچارہ مر گیا تھا یا صرف بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے اسے بے سدھ پا کر آہستہ سے اپنی جگہ لٹا دیا اور پھر اس کے پاس موجود چابیوں کا گچھا اپنے قبضے میں کر لیا۔ باہر نکل کر میں نے تالا بند کیا اور آگے بڑھ گیا۔ دوسرا سنتری اپنا چکر پورا کر کے اسی طرف آ رہا تھا۔ میں نے بیرک کے موڑ پر اس کا استقبال کیا۔ جو ہی وہ موڑ گھما، میرا طاقتور گھونسا اس کی ناک پر پڑا اور ناک کی چوٹ بہت سے مسئلے حل کر دیتی ہے۔ میں نے اسے پورا فائدہ اٹھایا اور اسے گرنے نہ دیا۔ وہی گر میں نے اسی پر بھی آزمایا جس سے پہلے سنتری کو سنبھالا تھا۔ جب مجھے اس کے بے حرکت ہو جانے کا یقین ہو گیا تو میں نے اسے ایک تاریک جگہ لٹا دیا۔ تقدیر شاید اس وقت میری طرف سے بے نیاز، کیونکہ میں اپنی پہلی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے محمود کی کوٹری تلاش کرنے میں دقت نہیں ہوئی۔ میں چابیوں کے گچھے کی تمام چابیاں آزمانے لگا۔ ایک چابی نے اس کوٹری کا دروازہ کھول دیا۔ اندر 4 قیدی تھے جن میں ایک محمود تھا۔ وہ زمین پر آرام سے سو رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، دل میں پیار کے بہت سے پھول کھل اٹھے، لیکن یہ عمل کا وقت تھا، ابھی بہت مشکل مراحل تھے۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا، پھر میں نے اس کے کان کے قریب ہونٹ لے جا کر سرگوشی کی۔ محمود جاگو، محمود جاگو۔ اس کے بدن میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ میں نے پھرتی سے اس کا منہ بیچ لیا تھا۔ اس نے میری کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ کافی مضبوط گرفت تھی، ایک مکمل مردانہ گرفت جو میرے ہاتھ کو منہ سے ہٹا سکتی تھی۔ میں نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میرے الفاظ اس کی سماعتیں محسوس کر لی۔ اس نے انہیں سمجھ لیا جس کا اندازہ اس کی گرفت کے ڈھیلی پڑ جانے سے ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھر کہا، ہوشیار ہو جاؤ محمود، یہ نہ سوچو میں یہاں کیسے آ گیا۔ یہ سب بعد میں معلوم ہو جائے گا تمہیں۔ خود کو سنبھالو، پوری طرح ہوشیار ہو جاؤ، ہمیں جیل سے فرار ہونا ہے۔ کیا تم جاگ گئے ہو؟ اس نے گردن ہلا دی۔ میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ پھرتی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے ہاتھ کا سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس نے ایک نگاہ اپنے قریب سوئے ہوئے قیدیوں پر ڈالی اور دوسرے کھلے دروازے پر۔ پھر وہ گردن چھٹکنے لگا۔ آؤ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ بے آواز چلتا ہوا کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ اب وہ پوری طرح مستعد نظر آ رہا تھا۔ باہر اس نے کچھ فاصلے پڑے ہوئے دوسرے سنتری کو دیکھا اور تیز سے آگے بڑھ کر اس کی رائفل اٹھا لی۔ ساتھ ہی کارتوسوں کی پیٹی تھی۔ یہ میں نے نہ کیا تھا نہ سوچا تھا، مگر اس سلسلے میں وہ مجھ سے آگے نظر آ رہا تھا۔ پھر ہم دونوں بے آواز قیدیوں کی کوٹریوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے بیرک کے دروازے پر بڑھنے لگے، جس کی دوسری موت بھی تھی اور زندگی بھی۔ جیل سے فرار ہونا اتنا آسان نہیں تھا جتنا ہم نے سمجھا تھا، لیکن میرے لیے نہ زندگی اتنی دلکش تھی نہ موت۔ یہ بھی نہیں کہتا کہ جینا نہیں چاہتا تھا، کون نہیں جینا چاہتا، بس جو بیت رہی تھی اس نے زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ ہاں، اپنے بھائی کی زندگی کے لیے میں 1000 بار مرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ابھی اس دنیا میں کیا دیکھا تھا؟ جو کچھ ہوا تھا میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں زندگی سے محروم ہو جاؤں گا، مگر میرا محمود، لاؤ یہ رائفل مجھے دے دو۔ میں نے سرگوشی کی۔ نہیں بھائی جان، اسے میرے پاس رہنے دے، اس نے فوراً جواب دیا۔ اس کے انداز میں بڑی پختگی تھی جس پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ بیرک کے باہر بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم بیرک کی دیوار سے لگے آگے بڑھنے لگے۔ سرچ ٹاور پر سنتری مستعد تھے۔ سرچ لائٹ گھوم رہی تھی۔ کئی بار ہم اس کی زد میں آتے آتے بچے۔ ایک جگہ دیوار تعمیر ہو رہی، مجھے یہ بات یاد آ گئی اور میں نے ادھر ہی کا رخ کیا۔ میں نے تقدیر ہی کا سہارا لیا تھا۔ اگر محمود کو نہ دیکھتا تو شاید فرار کا تصور بھی نہ کر پاتا، لیکن اب صرف میری ایک ہی آرزو تھی، محمود کو لے کر جیل سے نکل جاؤں۔ صحیح معنوں میں تو میں نے اب جرم کیا تھا، یعنی 2 سنتریوں کو زخمی کر کے، اور یہ جرم اپنے بھائی کی محبت پہ کیا تھا، ورنہ ایسا کبھی نہ کرتا۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے قریب بھی ایک سنتری کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، مگر وہ سو گیا تھا۔ ہم نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کروں، محمود نے عمل بھی کر ڈالا۔ اس نے سوتے ہوئے سنتری کو دبوچ لیا تھا۔ کچھ دھینگا مچتی ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ محمود نے دوسرے سنتری کی رائفل مجھے دے کر کہا، اسے سنبھالیے بھائی جان۔ میں نے رائفل پکڑ لی۔ بس کچھ تقدیر ہی کا فیصلہ تھا کہ ہم اس ٹوٹی دیوار کے سہارے باہر نکل آئے۔ حالانکہ یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا، لیکن وقت ہماری مدد کر رہا تھا۔ جیل سے باہر آ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تحت نگاہ گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچھ دور تک ہمیں بہت محتاط ہو کر دوڑنا پڑا، اور جب جیل کے ٹاور کی روشنی غائب ہو گئی تو ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب آبادی کی روشنیاں زیادہ دور نہیں تھی۔ میں نے محمود کو آواز دی تو وہ رک گیا۔ تھک گئے بھائی جان؟ بالکل نہیں، مگر شہر میں داخل ہونا خطرناک ہوگا۔ ہمارے جسم پر قیدیوں کا لباس ہے۔ شہر میں تو داخل ہونا پڑے گا، وہیں کچھ بندوبست ہو سکتا ہے۔ محمود نے کہا، پھر بولا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں آگے بڑھ گیا۔
وہ مجھ سے کہیں زیادہ مستعد نظر آ رہا تھا. رائفل اس طرح سنبھالی جیسے ضرورت پڑنے پر اسے بے دریغ استعمال کرے گا. اس کی نگاہیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھی. ہم شہر میں داخل ہو گئے اور تاریک راستوں کا سہارا لیتے ہوئے بلاہر ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جسے رہائشی علاقہ کہا جا سکتا تھا. ایک بنگلے کے سامنے محمود رک گیا. اس نے چاروں طرف کا جائزہ لے کر کہا, آپ یہاں رکے بھائی جان, ہوشیار رہیں. اول تو میں کسی ہنگامے کا موقع نہیں دوں گا, مگر کچھ دیر ہو جائے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کرنا مناسب ہوگا. مگر محمود, صرف لباس کے حصول کی کوشش کروں گا اور کچھ نہیں, آپ فکر نہ کریں. میں بنگلے کے سامنے ایک درخت کے پاس پہنچ گیا. تاریکی کے باوجود محمود کی حرکات کا جائزہ لے سکتا تھا. اس کے ہر کام میں بڑی مہارت کا احساس ہوتا تھا. اس مختصر وقت میں اسے سب کچھ کیسے آ گیا؟ وہ بنگلے میں داخل ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور میں نے گردن اٹھا کر درخت کو دیکھا. اس کی پھیلی ہوئی شاخوں تک پہنچنا مشکل نہیں تھا. وہاں سے میں بنگلے کے ہاتھے کے اندر دیکھ سکتا تھا. چنانچہ میں فوراً درخت پر چڑھ گیا. بنگلہ اندر سے تاریک تھا, مگر مجھے کچھ نظر نہ آ سکا. میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ رہا تھا. پھر میرے کانوں میں کچھ مدھم چیخوں کی آوازیں ابھری. میں نے رائفل سنبھال لی, لیکن چیخیں دوبارہ نہ سنائی دی تھی. کوئی 2 منٹ کے بعد بنگلے میں کچھ روشنی نظر آئی. یہ روشنی کسی کھڑکی کے شیشوں سے چھلکی تھی. میرا دل دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا. جان آنکھوں میں سمٹی آ رہی تھی. بدن پر ہلکی ہلکی لرزش تاری تھی. نہ جانے اندر کیا ہو رہا ہے, نہ جانے محمود وقت کس طرح گزرا, کوئی احساس نہ ہو سکا. مجھ پر لرزہ طاری رہا. پھر میں نے ایک سایہ بنگلے سے برآمد ہوتے دیکھا. کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا تھا. وہ باقاعدہ گیٹ کھول کر باہر آیا تو میں نے اسے پہچان لیا. وہ محمود ہی تھا, مگر شلوار قمیض میں ملبوس. اب اس کے ہاتھ پہ رائفل کی بجائے ایک سوٹ کیس تھا, جسے وہ سنبھالے باہر آیا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا. میں پھرتی سے درخت سے نیچے کود آیا تھا. محمود نے مجھے دیکھ لیا اور تیز سے میرے قریب آ گیا. اس نے بغل سے ایک بنڈل نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا, درخت کی آڑ میں جا کر لباس تبدیل کر لے, یہ آپ کے بالکل درست ہوگا. اور کیا بنگلے کے وکیل؟ نہیں, ان کا خطرہ نہیں ہے. باتوں کا وقت نہیں تھا. میں نے فوراً لباس تبدیل کر لیا. اس دوران محمود نے سوٹ کیس سے پشاوری چپل نکال لی تھی. انہیں پہن کر دیکھیے, خدا کرے یہ آپ کے پیروں میں آ جائیں, بس کام چل جائے, بعد میں بندوبست ہو جائے. میں نے چپلیں پہنی, بالکل ٹھیک آئی تھی. محمود ہنس پڑا. یوں لگتا ہے جیسے وہاں ہمارے ہی 2 اور بھائی موجود ہیں. ان کے جسم و پاؤں ہمارے جیسے ہیں. تمہیں چوری کرنی پڑی محمود, کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا؟ بالکل نہیں, البتہ رقم دیتے وقت وہ بہت کسمسائے تھے, مگر کیا کر سکتا تھا, اخراجات کے لیے رقم تو چاہیے تھی. محمود نے کہا. میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا. ریلوے اسٹیشن پہنچے, ریل کا سفر کیا, پھر ایک جانے پہچانے اسٹیشن پر اتر گئے. یہاں ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا, غسل کیا, پھر کھانا پینا. میں محمود کے تمام حالات معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا. میں نے کہا, محمود بیٹے, مجھے اب تمام واقعات تو بتاؤ, کیا گزری, حالات کیسے رہے, اور وہ سب لوگ. میں اس سے زیادہ کچھ نہ بول سکا, میری آواز بھر آ گئی تھی. ٹھیک ہے, اس وقت سے شروع کرتا ہوں جب آپ گرفتار ہو گئے تھے. سب پریشان تھے. میں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا. ہماری صرف ایک آرزو تھی کہ آپ کی زندگی بچ جائے. ابو کا فیصلہ تھا کہ اپنے تن کے کپڑے تک فروخت کر دیں گے آپ کی زندگی بچانے کے لیے. پاس پڑوس کے لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے تھے. وہ ہم پر آپ کا نام لے کر آواز کستے تھے, لیکن فیصلہ کر لیا کہ کان بند کر لیے جائیں. ہم پر برا وقت ہے, اس کے ٹلنے کا انتظار کیا جائے. چنانچہ ہم خاموش رہے. پھر وہ منحوس وقت آ گیا جب محمود خاموش ہو گیا. ہم مرجھا گئے تھے, ہم زندگی سے دور چلے گئے تھے. میں ان لمحات کے بارے میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا. آپ کی جدائی کا وقت آ گیا. ہم آپ کی لاش لینے پہنچے, مگر ہم سے کہا گیا کہ لاش ابھی نہیں دی جا سکتی. خاصی بھاگ دوڑ کی ہم نے, مگر وہاں کچھ عجیب انداز تھا. مامور ریاض نے تو اسی وقت کہا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے, کوئی ایسی انہونی بات ہوئی ہے جس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. امی تو سجدے میں چلی گئی تھی. رات کو 3 بجے تصدیق ہوگی. پولیس نے چاروں طرف سے ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا. تب بڑے بڑے پولیس آفیسر اندر داخل ہوئے. چپے چپے کی تلاشی لگی. بہت منت سماجت کرنے پر ایک بڑے افسر نے بتایا کہ آپ کو پھانسی نہیں دی جا سکی. عین وقت پر آپ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ہم لوگ ایک بار پھر زندہ ہو گئے تھے, مگر اب نئی مصیبت کا آغاز ہو گیا تھا. پولیس ہمارے ملنے جلنے کی بھی نگرانی کرتی تھی. کوئی کہیں جاتا اس کا پیچھا کیا جاتا. تقریباً 1 درجن چھاپے پڑے ہمارے گھر. آپ کو شکور خان یاد ہوگا؟ ہاں, وہ دکاندار لطیف کا بیٹا. ہاں, مجھے یاد ہے. گنڈا سمجھتا تھا اپنے آپ کو, اکثر آوازیں کسا کرتا تھا. اس دن مامور ریاض بازار گئے تھے. اس نے مامور ریاض پر آواز کسی تو وہ رک گئے. انہوں نے نرم ہی سے کہا تھا, بھائی کسی پر برا وقت آ جائے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. لطیف خان بھی بول پڑا. نہ جانے کیا کیا کہا ماموں سے. وہ گھر واپس آئے, ہاکی لے کر گئے اور لطیف خان کا سر کھول دیا. میں ماموں کے پیچھے دوڑا تھا. لطیف خان تو زخمی ہو گیا, مگر شکور نے ماموں پر حملہ کر دیا. پاس ہی سبزی فروش کھڑا تھا. میں نے اس کے ٹھیلے سے چھری اٹھائی اور شکور کے سینے میں اتار دی. بھگدڑ مچ گئی. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال بگڑ گئی ہے. میں نے ماموں کے کان میں کہا, ماموں میں ڈاک بنگلے میں ملوں گا, موقع ملے تو مجھے صورتحال بتائیے. اور اس کے بعد میں وہاں سے نکل لیا. 5 دن میں ڈاک بنگلے میں چھپا رہا. 6ٹھی رات کو ماموں آ گئے. بڑی احتیاط سے آئے تھے, کچھ خاص انتظامات کر کے آئے تھے. شکور مر گیا تھا. ماموں گرفتار ہو گئے تھے, مگر ان کی ضمانت ہو گئی تھی. پولیس میری تلاش میں تھی. ماموں نے کہا, ہم گھر چھوڑ رہے ہیں, پہلے ناظم پور جائیں گے, اس کے بعد کہیں اور جانے کا فیصلہ کریں گے. 1 مہینے کے بعد ناظم پور میں شفیق خالو کے ہاں ان سے مل لوں اور اس وقت بس سے نکل جاؤں. وہ میرے لیے پیسوں وغیرہ کا انتظام کر کے آئے تھے.
چند جوڑے کپڑے بھی لائے تھے، چنانچہ میں ان کی ہدایت پر عمل کیا اور بس پہ بیٹھ کر وہاں سے چل پڑا۔ بس فرید پور جا رہی تھی، مگر میں جیسے ہی فرید پور اترا پولیس میرے پیچھے لگ گئی۔ شاید فرید پور اطلاع دے دی گئی تھی اور میری تصویریں بھی بھیج دی گئی تھی۔ پولیس کو چکما دے کر میں وہاں سے بھاگا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ کر ریل میں بیٹھ گیا۔ ریل میں مجھے چاندہان مل گئے۔ کون چاندہان؟ کوئی شناسا نہیں تھے، وہی شناسائی ہوئی، بہت اچھے انسان تھے، پورا گروہ تھا ان کا۔ گروہ؟ ہاں، جیب تراشوں کا گروہ۔ انہیں مجھ پر شبہ ہو گیا، مگر میں نے انہیں ایک جھوٹی کہانی سنا دی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے اڈے پر میرے قیام کا بندوبست کر دیا۔ اس محبت سے پیش آئے وہ میرے ساتھ کہ میں پھر ان سے جھوٹ نہ بول سکا۔ میں نے انہیں پوری کہانی سنا دی۔ وہ پولیس اسٹیشن گئے، وہاں میری تصویر موجود تھی۔ چاندہان مجھے وہاں سے ہٹا کر ایک خفیہ جگہ رکھا، پھر وہ میری تربیت کرنے لگے۔ تربیت؟ میں نے پھر درمیان میں دخل دیا۔ ہاں، انہوں نے مجھے چاقو چلانا سکھایا، جیب تراشی سکھائی، پستول اور رائفل کا استعمال اور نشانہ بازی، زندگی بچانے کے سارے گر سکھائے انہوں نے مجھے، تاکہ کہیں پھنس جاؤ تو اپنا بچاؤ کر سکوں۔ اس دوران وہ میرے لیے کچھ اور بندوبست بھی کر رہے تھے۔ کسی خاص جہاز کے کپتان سے ان کی دوستی تھی، وہ اس کا انتظار کر رہے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ مجھے جہاز سے نکال دیں۔ سنا ہے بحری جہازوں پر خفیہ نوکریاں بھی مل جاتی ہیں۔ مجھے چاندہان کے ساتھ کئی ماہ گزر گئے تھے۔ وعدے کے مطابق میں ناظم پور بھی نہیں جا سکتا تھا، ان لوگوں کا خیال ستاتا تھا، اور میں نے چاندہان سے اجازت لے ہی لی۔ کیسی اجازت؟ میں نے پوچھا۔ ناظم پور جانے کی۔ اس سے پہلے میں نے کئی بار ان سے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی جانا بہتر نہیں رہے گا۔ وہ لوگ ابھی ناظم پور نہ بھی گئے تو جہاں جائیں گے وہاں کے بارے میں بتا جائیں گے، چنانچہ میں جلد بازی نہ کروں، پولیس سرگرم ہے۔ بلاخر چاندہان نے اجازت دے دی اور اپنا ایک آدمی میرے ساتھ کر دیا۔ ہم چھپتے چھپاتے ناظم پور پہنچے۔ میں نے شفیق خالو کے مکان کے دروازے پر قدم رکھا ہی تاکہ شفیق خالو نظر آئے۔ مجھے دیکھ کر عاطف شاہ کی طرح پھٹ پڑے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، میرا گریبان پکڑ لیا۔ بدماش، آوارہ ہونی، تجھے میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے بھائی جان، میں نے ہمیشہ حالو کی عزت کی، وہ مجھ سے ہمیشہ اچھی طرح پیش آتے رہے تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ فوراً نکل جائے یہاں سے، ورنہ پولیس کو بلا لوں گا۔ حالو جان بولے۔ حالو جان، میں ان لوگوں کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا۔ الٹے قدموں نکل جا، ورنہ کیا امی ابو اور دوسرے لوگ یہاں آئے تھے؟ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا، تو یہاں سے دفع ہو جا۔ مجھے صرف ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے، کیا وہ یہاں ہیں؟ دارالامان ہے نا یہ؟ تو تمہارے باپ کی جاگیر ہے، کوئی نہیں ہے یہاں۔ کہاں گئے ہیں؟ کچھ بتا کر گئے ہیں؟ جہنم میں گئے، چلو نکلو یہاں سے۔ حالو مجھے دھکے دینے لگے۔ سر گھوما تھا بھائی جان، لیکن خود پر قابو رکھا۔ اندازہ ہو گیا تھا اس وقت حالو جان حالہ سے بھی ملنے نہ دیں گے، چنانچہ وہاں سے نکل آیا۔ لیکن اسی رات گھر کی کھڑکی سے اندر داخل ہو کر حالہ جان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے سیریس لگا کر زاروں کی طرح روئی۔ حالو دوستوں میں گئے ہوئے تھے، تب انہوں نے اپنی پتا سنائی۔ کیا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ حالو جان ویسے ہی ترک مزاج انسان ہے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھے دیتے، اور پھر ابو سے ان کی کبھی نہیں بنی۔ واقعات کی کچھ بھنک انہیں بھی مل گئی تھی، مگر جب وہ لوگ ان کے پاس پہنچے تو وہ ہمدردی سے پیش آئے۔ البتہ انہوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ وہ انہیں پناہ نہ دے سکیں گے اور یہ لوگ جلد سے جلد یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اس طرح وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ مگر پولیس طاق میں تھی۔ حالو کے گھر چھاپا پڑا اور پولیس نے انہیں بھی پکڑ لیا۔ 3 دن تک لاک اپ میں رہے۔ شاید پولیس نے ان سے بھی ہمارے بارے میں پوچھا تھا۔ 10,000 روپے دے کر جان چھڑائی اور امی وغیرہ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ تھی حالو شفیق کی کہانی۔ حالہ نے کچھ بتایا کہ امی ابو کہاں گئے؟ میں نے پوچھا۔ انہیں یہ پتا نہیں تھا، کچھ موقع ہی نہیں ملا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بس بھائی جان، حالو شفیق نے کچھ زیادہ ہی زیادتی کر ڈالی۔ جب میں حالہ کے پاس تھا تو انہیں کسی طرح پتا چل گیا کہ میں اندر ہوں۔ پولیس کو اطلاع دے کر انہوں نے مجھے گرفتار کرا دیا۔ او، میں نے ایک سرداب بھری۔ کھاتا کھول لیا انہوں نے اپنا بھائی جان، قرض تو وصول کرنا ہے ان سے۔ محمود نے سرد لہجے میں کہا۔ اور نہیں محمود، نہیں بیٹے، ذہن ٹھنڈا رکھو، ہم تقدیر سے نہیں لڑ سکتے۔ ہاں، چاندہان کے اس آدمی کا کیا ہوا جو تمہارے ساتھ تھا؟ ظاہر ہے اسے بھاگ جانا تھا، ورنہ چاندہان پر پورا کیس بن جاتا۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا، عدالت پہ پیش کیا گیا، بہت سی باتیں پوچھی گئی۔ ابھی میرا کیس چل رہا ہے اور مجھے ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ چاندہان کس قسم کے آدمی ہے؟ رواداری میں تمہارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے تھے یا خلوص دل سے؟ انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا بھائی جان، وہ بالکل بے لوث تھا، بے غرض تھا، اور پھر خاصا وقت صرف کیا انہوں نے مجھ پر۔ بعد میں بھی میرے ساتھ مخلص رہے۔ میرے خیال میں اچھے آدمی ہیں، بلکہ اچھے انسان ہیں۔ آپ آگے کہیں تو پھر تمہیں چاندہان کے پاس واپس جانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تقدیر ہمارا ساتھ دے جائے۔ اگر چاندہان تمہیں ملک سے باہر نکال سکتے ہیں تو اس وقت اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ کم سے کم تم اس جال سے بچ کر نکل جاؤ، بعد میں جو کچھ ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ محمود کا چہرہ ایک دم ست گیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ کا حکم نہ ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھائی جان۔ آپ مجھے کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی کہیں گے، خدا کی قسم لگا دوں گا، لیکن کچھ بات تو کرنے کی اجازت دیں۔ کیا؟ آپ کے خیال میں ان حالات میں اپنی جان بچا کر باہر نکل جانا ایک خوشگوار عمل ہوگا؟ کیا میں سکون پا سکوں گا؟ کیا مجھے یہ احساس نہ ہوگا کہ میں نے آپ سب کو چھوڑ کر خود غرضی کا ثبوت دیتے ہوئے صرف اپنی جان بچا لی؟ میں محمود کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر میں نے سرد لہجے میں کہا، یہ ایک جذباتی احساس ہے محمود، اور یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکے گا۔
ہم الگ الگ رہ کر اگر زندگی پا سکتے ہیں تو اس میں جذباتیت کا دخل نہیں ہونا چاہیے. پہلے تم اپنے طور پر باہر نکل جاؤ. میں اس دوران امی اور ابو کو تلاش کروں گا. جیسے ہی کوئی موقع ملا میں امی اور ابو کے ساتھ اپنی زندگی بچانے کی جدوجہد بھی کروں گا. کم سے کم ایک طرف سے تو مطمئن ہو جاؤ. ہاں اگر تم مصیبت کا شکار نہ ہوتے تو میں تم سے پوری مدد لیتا, لیکن بیٹے اگر پھنسے تو دونوں ہی پھنس جائیں گے. اس طرح کم سے کم ایک تو محفوظ ہو جائے تاکہ زیادہ ہمت سے کام کرنے کا موقع مل جائے. محمود سوچتا رہا, پھر اس نے کہا اگر آپ مصیبت میں گر گئے تو؟ میری صرف ایک بات سن لو محمود, میں کسی بھی مصیبت میں گر جاؤں ابھی مر بھی نہیں پاؤں گا, کیونکہ جو پرسرار قوتیں مجھے اپنا اعلی کار بنائے ہوئے ہیں وہ میری موت نہیں زندگی چاہتی ہیں. یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے محمود, مجھے ایک مکروہ عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اور میں وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پہلے میں ان ناپاک قوتوں کو شکست دوں گا, اس کے بعد میں اپنا کام کروں گا. محمود نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھتا رہا, مگر اس نے کچھ کہا نہیں تھا. ہوٹل میں کافی وقت گزرا, کمروں میں محصور ہو گئے تھے, اخبار وغیرہ منگوا لیا کرتے تھے, لیکن کسی بھی اخبار میں ہم سے متعلق کوئی بھی خبر نہ مل سکی. بالآخر جب کئی دن گزر گئے ہم نے اپنی تمام تھکن اتار لی, پھر تیاری کرنے لگے. چاند خان دوسرے شہر میں رہتے تھے اور یہاں سے ہمیں وہاں تک کا سفر کرنا تھا. ہر طرح کا سفر ہی کیا, چار دیوار سے باہر نکلنا بھی عذاب ہی تھا. کسی بھی وقت مصیبت دوبارہ نازل ہو سکتی تھی, لیکن کیا کرتے, البتہ حلیہ صرف تبدیل کیا تھا. پٹھانوں جیسے لباس پہنے تھے ہم دونوں نے. بازار سے کچھ خریداری بھی کی تھی اپنے لیے, جس سے کچھ حلیہ بدلنے میں مدد ملی تھی. اپنے طور پر جس قدر ممکن ہو سکتا تھا کیا, اور اس کے بعد ٹرین میں بیٹھ کر روانہ ہو. مطلوبہ جگہ پہنچنے کے بعد میں محمود کے ساتھ چاند خان کے اڈے پر پہنچ گیا. بڑا سا مکان تھا, خاص قسم کا احاطہ, اندر بہت سے لوگ تھے. انہوں نے ہمیں اجنبی نگاہوں سے دیکھا, لیکن پھر کسی نے محمود کو پہچان لیا, دوڑ کر اسے لپٹ گیا. وہ لوگ محمود سے بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے. چاند خان اندر موجود تھے. اطلاع ملی تو باہر نکل آئے. میں نے چاند خان کو دیکھا, وہ چہرے ہی سے پروکار اور کسی اچھے گھرانے کے فرد معلوم ہوتے تھے. محمود کو بڑے خلوص سے سینے سے لگایا, پھر میری جانب دیکھا اور چونک کر بولے, او ہو یہ مسعود ہیں, کیوں میں نے غلط تو نہیں کہا؟ نہیں خان صاحب, بھائی جان ہی ہیں, محمود بولا. چاند خان نے ہم دونوں کو بازو کے حلقے میں لے لیا اور اندر داخل ہو گئے. شیروں کی جوڑی ہے, پنجرے میں کیسے رہ سکتی تھی, وہ بولے. اندر ایک سجے ہوئے کمرے میں ہم دونوں کو بٹھایا گیا. چاند خان نے باہر رک کر کے کہا, چلو شہزادوں کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے کر آؤ. پھر میں ادھر متوجہ ہو کر بولے, ایک بات کہوں محمود, یقین کر لینا میری بات پر, مجھے تمہاری واپسی کا یقین تھا, انتظار کر رہا تھا, کئی کام تھے آنے جانے کے, مگر 3 مہینے کے لیے سارے کام ملتوی کر دیے تھے. سوچا تھا بس تم پر کام کروں گا, مگر یہ خیال بھی تھا کہ شاید مجھے ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہ پڑے. وہ کیسے خان صاحب؟ بھائی تمہارے حالوں نے غداری کی, پولیس سے مل کر تمہیں پکڑوا دیا, میرے آدمی نے مجھے اطلاع دی. کوئی طوفانی قدم تو نہیں اٹھا سکتا تھا, بس تیاریاں جاری رکھی. بات جب آخری حد میں آ جاتی اور کوئی ذریعہ نہ رہتا تو کچھ کرتے. خبر مل گئی کہ تم جیل سے بھاگ گئے. کیسے خان صاحب؟ محمود بولا. تمہارا کیا خیال تھا کہ تم پکڑے گئے اور ہم چپ ہو کر بیٹھ جائیں گے؟ دیکھو چندہ, تم حیات پور لے جائے گئے تھے, تھانے میں رہے, پھر 4 پیشیاں ہوئی تمہاری, اس کے بعد نئی آبادی جیل میں گئے, وہاں 17 دن رہے, اس کے بعد دوسری جیل گئے, منگل کی رات کو وہاں سے نکل گئے. ایک سنتری مار دیا تم نے, ایک زخمی کر دیا. چاند خان نے کہا. نہ صرف میری بلکہ محمود کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں. آپ کو سب معلوم ہے خان صاحب؟ معلوم رکھنا تھا بیٹے, ورنہ تم خطرے میں نہ پڑ جاتے. موقع کی طاق میں تھے بس, مگر مسعود میاں کی خبر نہ تھی. یہ اطلاع آپ کو کہاں سے ملتی رہی خان صاحب؟ میاں ہر جگہ آدمی رکھنے پڑتے ہیں اپنے. چاند خان بولے. اتنی دیر میں چائے کے ساتھ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں آ گئی, ہم نے بھی تکلف نہیں کیا, مصروف ہو گئے. چاند خان مخلص انسان تھے. میں نے سب سے پہلا سوال ان سے یہی کیا, آپ نے اسے باہر بھجوانے کا فیصلہ کیا تھا خان صاحب؟ ہاں, اور لیگون ہارورڈ آیا ہوا ہے, 9 تاریخ کو واپس جا رہا ہے. لیگون ہارڈو جہاز کا نام ہے, یونانی کمپنی کا ہے, کپتان ہمارا دوست ہے. کیا محمود کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے؟ امید تو ہے. تو ہاں صاحب یہ کام کر دیجئے, یہ ہمارے خاندان پر احسان ہوگا, مجھ پر احسان ہوگا, میں نے عاجزی سے کہا. خان صاحب کچھ سوچتے رہے, پھر بولے. تمہارے لیے بھی بات کروں مسعود میاں؟ نہیں خان صاحب, بس آپ اسے نکال دیں, یہی کافی ہے. دیکھو میاں, اس وقت موقع اچھا ہے, ذرا اوپر نیچے کر لیں گے ہم اپنے دوست کو, باقی کام بعد میں دیکھے جائیں گے. ہمیں اندازہ ہے تم اپنے ماں باپ کی وجہ سے یہاں سے نہیں جانا چاہتے. یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دو, ہم ان کا خیال رکھیں گے, وعدہ کرتے ہیں تم سے. اس بے لوث محبت کا ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے خان صاحب, ہاں دعائیں ضرور دیں گے آپ کو. ابھی صرف محمود کو یہاں سے نکال دیں, میں یہ ملک نہیں چھوڑ سکتا, میں نے ممنونیت سے کہا. اور خان صاحب کچھ سوچنے لگے, پھر بولے. خود ملنا پڑے گا کپتان سے, کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے. کیوں بھائی, محمود تیار ہو؟ ہاں خان صاحب, بھائی جان کا یہی کہنا ہے. کل صبح نکل چلیں گے, تیار رہنا, اللہ بڑا کارساز ہے, امید تو ہے کام ہو جائے گا. مسعود میاں یہاں رکنا, بھاگ مت جانا یہاں سے. جو حکم خان صاحب, میں نے گردن جھکا کر کہا. اب ہم زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے تمہارے پاس, کام فوراً شروع کر دینا ہے. تم دونوں بھائی آرام کرو. خان صاحب اٹھ گئے, ہم دونوں وہیں رہ گئے تھے. میں نے کہا, کون سی دعا دوں خان صاحب کو؟ محمود اگر یہ کام ہو جائے تو عرصہ دراز کے بعد مجھے خوشی نصیب ہوگی, مگر آپ کو تنہا چھوڑ کر مجھے خوشی نہ ہوگی بھائی جان.
محمود بولا اور میں نے اسے لپٹا لیا۔ مجبوری ہے محمود بیٹے، مجبوری ہے، مگر وقت کے فیصلوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہماری دنیا پھر سے آباد ہو جائے، ہو سکتا ہے اگر میں آزاد رہا تو چاندان سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے کسی فرضی نام سے یہاں اپنی خیریت بھیجتے رہنا، میں بھی چاندان سے تمہارے بارے میں پوچھ لیا کروں گا اور یہیں سے تمہیں حالات معلوم ہوتے رہیں گے۔ دوسرے دن صبح میں نے محمود اور چاندان کو رخصت کر دیا اور محمود کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ یہاں مجھے بڑی عزت دی گئی، ہر شخص میرا خیال رکھتا تھا۔ چاندان کو گئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے، میں انتظار کرتا رہا۔ 10 تاریخ کو وہ واپس پہنچے، تنہا تھے اور خوش نظر آ رہے تھے۔ میرا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ چاندان نے کہا، جہاز کو سمندر میں دھکیل کر ہی واپس آئے ہوں، مبارک ہو۔ محمود نکل گیا۔